अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे हदीस नंबर 10, 3 मुंजियात, निजात देने वाली चीज़ें और 3 हलाकतें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला सलासुन मुंजियातुन। अबू हुरैरा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें निजात देने वाली हैं। वसलासुन मुहलिकातुन, और 3 चीजें हलाक कर देने वाली हैं। फअम्मल मुंजियातु, तो जहां तक निजात देने वाली चीजों का ताल्लुक है, फतक़वल्लाहि फिस्सिर्रि व अलानियति, पोशीदा और जाहिर में अल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ। नंबर 2, वल कौलु बिल हक़्क़ि, हक बात कहना। फिर रिदा व सखती, खुशी में और नाराजगी में, तवंगरी में और मुफलसी में। नंबर 3, वल क़स्दु फिल गिना वल फ़क़्रि, और कसद जो है ना, मियाना रवि इख्तियार करना खुशहाली में और मुफलसी के अंदर। व अम्मल मुहलिकातु, तो जहां तक हलाक कर देने वाली चीजों का ताल्लुक है, फहुवन मुत्तबउन, तो ऐसी ख्वाहिशात नफ्स जिसकी पैरवी की जाए, जिसको अपना इमाम इला बनाया जाए। नंबर 2, वशोहन मुताउन, और तमा और लालच की बंदगी करना, लालच की बंदगी करना। नंबर 3, व इजाबुल मरई बिनफ्सिही, और अपने आप को ही अच्छा समझना। वही अशद्दुहुन्ना, और ये शदीद तरीन है। इस हदीस में नजात और हलाकत के 3 तरीके बताए गए, 3 असबाब बताए गए, 3 वजूहात बताई गई। रट्टा लगा लें अपनी अमली जिंदगी के लिए, कॉलेज लाइफ के लिए तो लगाना ही लगाना है, वो तो मजबूरी है। लेकिन प्यार से लगाएंगे ना, मोहब्बत से लगाएंगे, नबी की सुन्नत समझ के लगाएंगे, नबी की तालीम समझ के लगाएंगे, इस कदर बरकतें, इस कदर फायदे आएंगे कि हम उन फायदों को समेटना भी चाहेंगे तो शायद ना समेट सकें। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें अता फरमाए, नूर अता फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने 3 बातें निजात देने वाली और 3 तबाह करने वाली बातें बताई। निजात देने वाली बातें कौन सी हैं? अल्लाह से डरना, तन्हाई में भी और दूसरों के सामने भी, महफिल में भी और बिल्कुल खामोशी तन्हाई में। ये तकवा है, तमाम नेकियों का सरचश्मा है। दूसरी बात, हक बात कहना, राजी हैं तब भी, नाराज हैं तब भी, हक गोई का मामला इख्तियार करना। तीसरी चीज, मियाना रवि, खुशहाली है तब भी, गुर्बत है तब भी, 1000 दुखों का इलाज। और जो चीजें इंसान को तबाह बर्बाद कर देने वाली हैं वो क्या है? नंबर 1, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगना, इसलिए कि जो शख्स मन मर्जी का बंदा हो जाएगा वो कहीं का नहीं रहेगा। फिर नंबर 2, तमा, लालच का बंदा बन जाना। लालच क्या करती है? इंसान को तबाह कर देती है, अंधा कर देती है, हलाल हराम का फर्क उठ जाता है। और आखिरी चीज, 3rd, अपने आप को सबसे अच्छा समझना, मगरूर होना। अब जो आदमी इस खराबी में मुब्तला होता है वो हर शख्स की निगाहों में जलील होता है। मुंजियात, अब हम 1 बाय 1 देखते हैं तीनों चीजों को, मुंजियात को। नंबर 1, फतक़वल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानिया, अल्लाह का तकवा, पोशीदा और एलानिया, खुदा कोफी। तकवा दिल की एक खास कैफियत होती है। ये कैफियत इंसान के अंदर जब आती है तो इंसान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नेक कामों की तरफ दौड़ता है। नेक काम उसे अट्रैक्ट करते हैं, भागता है वो नेक कामों की तरफ। तौफीकें मिलती हैं, सादत के रास्ते खुलते हैं उसके लिए नेक कामों के, और बुरे कामों से शदीद नफरत का जज्बा पैदा होता है। भागता है कि जैसे कोई बला आ रही है, मॉन्स्टर आ रहा है उसको पकड़ने के लिए। और अट्रैक्ट जब करते हैं नेक काम, तो सिर्फ ये नहीं कि अट्रैक्शन ही फील हो रही होती है, वो करता भी है, वो बजा लाता है।
और बुरे कामों से सिर्फ जुबानी कलामी नहीं कि मैं बच रही हूं, नहीं, वो भागता है। ये बिल्कुल ऐसे है ना कि जैसे आपको पता चले कि यहाँ पे खुदा ना खास्ता कमरे में सांप आ गया, तो आप कैसे कैसे एक रिएक्शन शो करेंगे ना। आप फौरन उठेंगे, आप फौरन उठ के ढूंढेंगे कि वाकई कहीं सांप तो नहीं आ गया। और फिर अगर सांप नहीं मिला खुदा ना खास्ता, तो फिर मसलसल वो जहन में रहेगा कि कहीं था सांप, कहीं ये ना हो वो पलंग के नीचे चला गया हो, ऐसा ना हो कि किसी वो अलमारी में कपड़ों के अंदर जाके बैठ गया हो। वो एक फीलिंग्स आ रहे होते हैं ना इंसान को। ऐसे ही इंसान हराम से बचने की कोशिश करता है। फीलिंग्स आ रहे होते हैं कि कहीं मेरी जिंदगी में ये गलत काम तो नहीं आ रहा। हर लम्हे अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ उसकी मोहब्बत के साथ, उसकी शफकत के साथ, उसकी मेहरबानी, उसके एहसान को जहन में रख कर, कि जैसे हम अपनी वालदा के साथ मोहब्बत करते हैं, वालिद के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ ही हमें खौफ भी होता है कि कहीं हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे हमारे वालिद हमसे नाराज हो जाए। तो हम मोहब्बत भी कर रहे होते हैं और उनकी नाराजगी से बचने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। सेम ये चीज है जो हमें अपने अंदर पैदा करना है, और ये जो पैदा करना है ये लोगों के सामने भी है, क्योंकि अब हम लोगों के सामने बड़ा अच्छे बन के अपने आप को प्रिटेंड कर रहे होते हैं। अकेले में तो अल्लाह माफ करे शैतान को भी मात दे रहे होते हैं। ये जो तकवा है ये तन्हाई में भी है और ये तकवा महफिल में भी है। अब महफिल में इतना नेक यानी कि बीबी बन जाना, बहुत अपने आप को बहुत नेक अच्छा पाक सौले शो करना, और अकेले में वो हरकतें, वो चीजें, वो बातें, ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, अल्लाह चाहते हैं ये डबल स्टैंडर्ड जिंदगी से निकालो। आपके मेरे हमारे जहन में हमारा अकीदा क्या है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मॉनिटर कर रहा है। अगर आपको वो एहसान वाली हदीस याद हो कि एहसान क्या है, कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर ये नहीं तो फिर इस तरह कर कि गोया अल्लाह तुझे देख रहा है। बस सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते मुझे ये पता हो कि कैमरे की आंख मुझे मॉनिटर कर रही है, मेरी एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। जब ये फीलिंग आएगी तो तकवा की कैफियत पैदा होगी। इंसान अल्लाह की मोहब्बत में अच्छे कामों को इख्तियार करेगा और बुरे कामों से बचेगा। एक दफा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत काब बिन अहबार से कहा कि तकवा की तारीफ बताइए। उन्होंने पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या कभी आप खारदार रास्ते पर चले? फरमाया हाँ। फिर पूछा कि आप वहां से कैसे गुजरते हैं? खारदार रास्ता मतलब जहां कांटे और झाड़ियां वगैरह होती हैं। तो हजरत उमर ने जवाब में कहा कि मैं अपने कपड़े समेट कर जिस्म सुकेड़ कर चलता हूं ताकि कोई कांटा ना लग जाए। तो हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि यही तो तकवा है, खुद को समेट कर बचा कर दुनिया के खारदार रास्तों से गुजर कर अल्लाह तक पहुंच जाना। दुनिया एक खारदार जंगल है, याद रखिए। शैतान ने जगह जगह ट्रैप्स लगाए हुए हैं हमारे लिए, इधर उधर आंकड़े फंसाए हुए हैं। जब हम चलते हैं जरा सी गफलत हुई नहीं जिंदगी में, खुदा ना खास्ता जरा सी लापरवाही आई नहीं जिंदगी में, और फौरन इंसान उन आंकड़ों के अंदर, उन खारदार झाड़ियों के अंदर फंसा नहीं। कामयाब वो मोमिन है, मुत्तकी वो है जो खुद को गलत राहों से बचाता हुआ सिराते मुस्तकीम पर चलता रहे। अब ये नहीं हो सकता कि कोई 100% ही बचा पाएगा। कई दफा होगा ऐसा कि कोई कपड़ा कहीं पे जाके उलझेगा, कोई कहीं पे फंसेगा, कभी नीचे गिरेंगे, कभी उठेंगे, कभी साइड पे, कभी वहां पे डगमगाने लगेंगे। तो कोई बात नहीं, यही हमारा ये कश्मकश ही हमारा इम्तिहान है, इसी ही में ही हमारी कामयाबी है। बजाय इसके कि हम कहीं फंस के बैठ ही जाएं, अपने आप को अगर उलझ गए हैं तो उस उलझने से बाहर निकालना तौबा के जरिए, इस्तगफार के जरिए, कोशिश के जरिए, ये मुत्तकी शख्स है। तकवा इस्लामी अखलाक में बहुत बहुत बुलंद मुकाम रखता है, बड़ी अहमियत रखता है।
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ حصول تقوی پر بہت زور دیا گیا اور اسے دین اسلام کی روح، تمام نیکیوں کا مقصود قرار دیا گیا۔ اسی لیے حدیث کے اندر جو پہلی چیز ہے، نجات دینے والی چیز، اس کو کس چیز سے موسوم کیا گیا؟ تقوی سے۔ ظاہر اور باطن میں تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی محبت میں کسی چیز سے بچنا، کسی چیز کو اختیار کرنا۔ اور تقوی بار بار میں آپ کو بتاؤں گی، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کہ جی میں تو دیکھیں کتنی 5 ٹائم نماز پڑھنے والی ہوں، دیکھیں میں نے تو اتنا قرآن پڑھ لیا، دیکھیں میں نے فلاں نیک کام کر لیا۔ دکھلاوا اور شرک اصغر دونوں برابر ہیں، سیم ہے۔ ہمارے دین میں دکھلاوے اور ریا کی 1% گنجائش نہیں۔ حقیقی اور اصلی تقوی تنہائی میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ یاد رکھیے، لوگوں کے سامنے بھی ٹریک پہ ہوں، لوگوں کے بغیر بھی ٹریک پہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کرے کہ ہم تقوی حاصل کر سکیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر ہماری جو عبادت ہے نا، یعنی کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ہمارے تقوی کی ٹریننگ کرتی ہیں، تقوی کے لیے ہمیں انرجی فراہم کرتی ہیں، فیول فراہم کرتی ہیں۔ اگر ہم ان عبادات کو ان کی اسپرٹ کے ساتھ ادا کریں گے تو تقوی آئے گا۔ دیکھا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ کیسے؟ تقوی آتا ہے تو وہ انسان اس سے بچتا ہے نا، اور اگر صحیح نماز نہیں ہے تو انسان نہیں بچے گا۔ تقوی کا بہت فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں تقوی نصیب کرے اور حقیقی معنوں میں تقوی نصیب کرے، اپنے منہ میں مٹھو نہ بنے ہم۔ اور جیسے آپ لوگوں کی ایج ہے ماشاءاللہ، میں 3rd ایئر میں بھی اس بات کی بار آپ کو توجہ دلاتی رہی کہ آپ کی ایج بڑی خوبصورت ہے، ابھی زندگی کے لیے کچھ فیصلے کر لیں اور ان فیصلوں کو پتھر کی لکیر بنا دیں، کہ جسے پتھر پر لکیر لگائی جاتی ہے کہ ہم نے کم از کم اپنی زندگی میں یہ چیزیں تو لانی ہی لانی ہیں، ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اپنی امی کے سامنے بڑی نیک بنی ہوئی ہیں، بڑا اچھا ہے، اللہ کرے سارے ہی نیک ہو، میں ویسے ایک جنرل بات کر رہی ہوں، اور جیسے تنہائی میں موبائل کے اوپر اپنی مرضی سے ہی موبائل یوز ہو رہا ہے، بلکہ مس یوز ہو رہا ہے، فیس بک کا غلط استعمال ہو رہا ہے، غلط چیزیں دیکھی سنی پڑھی پروموٹ کی جا رہی ہیں، تو یہ تقوی کے خلاف ہے نا بات۔ تو ابھی سے اپنی ٹریننگ کرنی ہے، بڑا فائدہ ہے، بڑا ہی فائدہ ہے، بڑی برکت ہے۔ دوسری چیز، والقول بالحق، خوشی اور غصے میں حق بات، نجات دینے والی دوسری چیز۔ کوئی حالت ہو، کیونکہ انسان ہمیشہ ایک حالت میں تو نہیں رہتا نا، زندگی میں اپس آتے ہیں، ڈاؤنز آتے ہیں، اپ ڈاؤن، کبھی بہت خوش ہیں آپ تو کبھی کوئی ایسی حالت ہے کہ جہاں پہ زندگی کے اندر خوشی نہیں ہے، کم ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے۔ جب بھی ایسی کوئی صورتحال، ایسی کوئی سچویشن ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر ہمیشہ سچ بات کہنا، حق بات کہنا، کلمہ حق بلند کرنا، حق باطل کی ضد، اگینسٹ، اپوزٹ ہے۔ قول حق سے مراد صحیح سچی بھلی بات، خدا لگتی بات کہنا، عدل اور انصاف کے مطابق کہنا، میرٹ کے مطابق بات کرنا، نہ کسی کی دشمنی رکاوٹ بنے حق بات کہنے میں، انصاف والی بات کہنے میں، نہ کسی کی دوستی رکاوٹ بنے، نہ ذاتی پسند اور ناپسند رکاوٹ بنے، نہ انفرادی ناراضگی، غصہ، نفرت اور نہ ہی خوشی اس کے اندر رکاوٹ بنے۔ ابھی میں ایکسپلین کرتی ہوں اس کو مثال کے ذریعے، بلکہ کلمہ حق کہنا ہے ہر حال میں، جہاں ضرورت ہے، بلا امتیاز، بلا تفریق، فرق کیے بغیر بالکل صحیح بات کرنی ہے۔
صحیح بات کرنے کا نقصان اگر اپنے دوست کو ہو رہا ہے، رشتہ دار کو ہو رہا ہے، تو پریشان نہیں ہونا کہ ہائے میرا دوست رگڑے میں آ گیا، میرا رشتہ دار کو فلاں معاملہ ہو گیا، اب کیا بنے گا؟ یا فائدہ ہو رہا ہے اور وہ دوست یا رشتہ دار کی بجائے دشمن اور مخالف کو ہو رہا ہے، تو آپ کہیں کہ دشمن کو فائدہ کیوں پہنچے اس کا؟ تو پھر اس میں ادنا اعلیٰ چھوٹا بڑا کچھ نہیں دیکھنا، آپ نے دیکھنا کیا ہے؟ حق بات کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم مثال لیتے ہیں حق بات کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ عموماً گھروں کے اندر، کیونکہ شیطان اصل میں آ کے بہت اڑنگے ڈالتا ہے نا ہمارے تعلقات کے حوالے سے، اور وہ بہت فتنہ و فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہم بھی اس کی ہاتھ میں کٹ پتلی پپٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جدھر وہ ہمیں ڈور کھینچتا ہے ہم ادھر ٹر پڑتے ہیں، اور جدھر وہ نچانا چاہتا ہے ہم اس کی انگلیوں پہ اس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر فیملی میٹرز میں، فیملی جہاں ریلیشنز ہوتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز وغیرہ، وہاں پہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں زندگی کے اندر، اپس اینڈ ڈاؤنز آ جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ عموماً ہم بعض رشتوں سے خوش ہوتے ہیں اور بعض سے ناخوش ہوتے ہیں۔ سپوز آپ اپنی امی سے جو تعلقات ہیں، ظاہری بات ہے وہ دنیا کی کسی اور ہستی سے نہیں ہو سکتے، ماں ہے وہ ہونی بھی چاہیے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن اب دوسری طرف آپ کی پھپھو ہیں، آپ کی دادو ہیں، اب دونوں میں ماں اور پھپھو میں، دادو اور ماں میں بہت لڑائیاں ہیں، چپکلش ہے، جھگڑے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی میں تو اپنی ماں کو ووٹ دینا، ہمیشہ ماں کی فیور کرنی ہے، ماں کوئی صحیح سمجھنا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں، اگر انصاف والی بات دیکھیں تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ کی والدہ ہی ٹھیک ہوں، صحیح بات کر رہی ہوں، انصاف والی بات کر رہی ہوں، عدل والی بات کر رہی ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ کسی ٹائم میں آپ کی پھپھو نے وہ صحیح بات کی ہو، آپ کی دادوں نے صحیح بات کی ہو، تو آپ وہاں پہ رک کر ہر بات، ہر جھگڑے، ہر معاملے میں، ہر ایونٹ کے اوپر ہمیں رک کر انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ جب ایک کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ صحیح ہے تو صحیح ہے، نہیں، وہ کسی بھی وقت غلط ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت شیطان کے شکنجے میں، نرغے میں، اس کے جال میں پھنس سکتا ہے، وہ ٹھیک شخص بھی غلط راستے پر جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھ، کان، دل، دماغ کھلا رکھ کر فیصلہ کرتے رہنا ہے کہ ہاں پچھلی 10 دفعہ تو میری امی ٹھیک تھی، لیکن اب یہ 11ویں دفعہ جو ہے نا انہوں نے یہ بات ٹھیک نہیں کی، انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ میری پھپھو ٹھیک تھی، یہاں پہ میری دادو ٹھیک تھی۔ بات آپ کو سمجھ آئی کہ ایک تو رشتہ آ گیا نا ماں کا، بہت مہربان، شفیق، بہت قریبی، سب سے قریبی، اور ایک طرف ہے جن کے ساتھ ہمارے اللہ نہ کرے بدقسمتی سے، خدا نہ خواستہ، عموماً جو گھروں کے مسائل ہے وہاں پہ غلط چل رہا ہے آپ کا معاملہ، دشمنی، نفرت چل رہی ہے، خوب رسہ کشی، جھگڑا چل رہا ہے، فساد چل رہا ہے، تو آپ نے اب کلمہ حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، آپ صحیح بات کو سوچیں۔ اگر آپ کا کوئی گھر میں سنی جاتی ہے، ایک تو بات ہے نا کہ سنی ہی نہیں جاتی، توتی کی نکار خانے میں کون سنتا ہے، آپ کی اگر کوئی سن ہی نہیں رہا تو چلے پھر آپ خاموشی سے بیٹھیں، اس وقت بھی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ معاملے کا حل نکل آئے، کیونکہ جو بندہ زیادتی کر رہا ہے، اگر آپ کی والدہ نے زیادتی کیا تو وہ اپنے لیے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہی ہیں، پھر تو ہم ان کو کیسے سمجھائیں، کیسے بتائیں؟ اور اگر کوئی بات سنتا ہے آپ کی، اگر آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو فساد کی نیت سے نہیں، خیر خواہی اور اخلاص کے ساتھ، انتہائی تمیز ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، کندھے جھکائے ہوئے، بہت احترام کے ساتھ، دونوں رشتوں کو برابر بیلنس کرتے ہوئے آپ نے اس حق بات کو بیان کرنا، یہ ہے کلمہ حق۔ کلیئر ہوئی؟ کلمہ حق یہ نہیں ہے کہ جی کوئی بہت بڑا مقام زندگی میں آئے گا، پھر وہاں جا کر آپ کو گواہی دینی ہوگی، کسی کورٹ کچہری میں جا کر آپ کو سچ کی بات کرنی ہوگی، وہ تو بہت کم لوگوں کے اندر زندگی کے لیول میں آتا ہے۔ عام طور پر تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر چھوٹے موٹے، بڑے چھوٹے واقعات، معاملات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں پر رک کر دیکھنا ہے کہ مجھے
کس کی سائڈ لینی ہے, کس کی فیور کرنی ہے, اپنی بھابھی کی لینی ہے یا اپنی والدہ کی لینی ہے, اپنی پھپھو کی لینی ہے یا اپنی امی کی لینی ہے, کیا کرنا ہے مجھے, دیکھنا ہے نا, مجھے سوچنا ہے. غلط فیور نہ لیں, غلط سائڈ نہ لیں, خود کو بالکل سائڈ پہ رکھیں ہر معاملے سے. اور اگر ہماری دوستیاں ہیں, رشتے ہیں, محبت ہیں, تعلق ہیں, لوگ ہمیں گھسیٹتے ہیں, رشتوں میں ہوتی ہے یہ نارمل بات, وہاں پہ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جہاں پہ کم از کم اس طرح نہ ہو کہ آپ حق بات سے کوئی کم بات کہیں, اتنا ناراضی ہوں, بلکہ آپ تو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں دوسروں کو حق بات کی طرف لانا ہے, حق بات کا پرچار کرنا ہے. اچھا, پھر اب اسی میں ہی حق بات کے حوالے سے ہم مزید آگے چلیں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ ممکن ہے کہ آپ کی چھوٹی بہن ایک ٹھیک بات کر رہی ہو, صحیح بات کر رہی ہو, اور آپ جو بات کر رہے ہو, آپ بھلے بڑے ہیں, آپ بھلے تجربے میں بہتر ہے, آپ بھلے سمجھدار ہیں, آپ بھلے علم میں زیادہ ہے اس سے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ کی بات صحیح ہو. وہ چھوٹا بچہ بھی, چھوٹی بچی بھی صحیح بات کر سکتی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں ضرور, یہ نہیں کہ پہلے ہی اس کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا, پہلے ہی اس کو شٹ اپ کی کال دے دی, پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ تو ہے ہی غلط, یہ تو کر ہی نہیں سکتی صحیح بات. نہیں, حق بات کیا ہے, انصاف کیا ہے, عدل کیا ہے, اللہ ہمیں بالقول بالحق اس سائڈ کی طرف لا رہے ہیں. اور پھر اس میں جیسے ایک ٹیچر اور ایک سٹوڈنٹ کا رشتہ ہے, میرا اور آپ کا رشتہ ہے. اب یہاں پہ اگر میں یہ کہوں, میں یہ دعویٰ کروں کہ میں آپ کی ٹیچر رضیہ ندیم جو بھی بات کرتی ہے وہ بالکل صحیح کرتی ہے, کھری کرتی ہے, میرا یہ دعویٰ غلط ہے. میں انسان ہوں, شیطان میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے, میرا نفس بھی ہے. ممکن ہے میں 10 باتیں صحیح کر رہی ہوں اور کہیں نہ کہیں ایک آدھ بات میں مجھ سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے. تو اپنی غلطیاں ماننے کا امکان ذہن میں رکھیے کہ ہاں میں بھی غلط ہو سکتی ہوں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے غلط ہو سکتے ہیں, میں نہیں ہو سکتی. تو یہ تو خود کو فرشتہ بنانے والی بات ہوئی نا, فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے. میں غلط ہو سکتی ہوں. اگر آپ میں سے کوئی بچہ اٹھ کر مجھے توجہ دلاتا ہے کہ میڈم فلاں ٹائم پہ آپ نے فلاں بات کہی تھی, وہ آپ کو زیب نہیں دیتی تھی, وہ میرٹ کے مطابق نہیں تھی, وہ انصاف والی نہیں تھی, تو اب بچہ بول رہا ہے, اسٹوڈنٹ بول رہا ہے, تو اب انصاف کی بات کیا ہے, میں دیکھوں کہ صحیح بات کیا ہے. کیا میں ہمیشہ ہی 100% ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ نہیں, ہو سکتی ہوں غلط, مجھ سے غلطی ہوئی ہو, مجھے اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے, مجھے تلاش کرنا ہے اس کے روٹ کاز کو, اور اگر میں غلطی ہوں تو مجھے ایڈمٹ کرنا ہے. یہ ہے والقول بالحق. یہ مجھے اور آپ کو زندگی میں ہر روز, ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں زندگی کے اندر, تو رک کر دیکھنا ہے. اس میں جو ہائیسٹ رینک ہے والقول بالحق کا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ افضل الجہاد جہادی کلمت الحق کی اندہ سلطانی جابر, ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے. اللہ نے مومنوں کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ ہمیشہ قول حق اور سچی بات کہیں, سچی گواہی دیں. اسلامی معاشرے میں اس طرح کے لوگ علماء کی فارم میں اور اس کے علاوہ بڑے بڑے لوگوں کی فارم میں, صالح لوگوں میں موجود رہے ہیں ہمیشہ, کہ جو معاشرے کو اخلاقی زوال سے بچانے کے ضامن ہوتے ہیں. بڑے بڑے اسکالرز کے بارے میں آپ سنیں گے کہ انہوں نے فلاں حکمران کے سامنے فلاں بات کہی, اب حکمران جو تھا وہ فلاں بات پہ فتویٰ لینا چاہ رہا تھا, غلط فتویٰ لینا چاہ رہا تھا, لیکن انہوں نے ان اسکالر کی بات, ایک دنیا سنتی تھی, اگر وہ اسکالر اس حکمران کی بات کو سن کر سمجھ کر وہ فتویٰ دے دیتے تو ایک بڑی غلط چیز کی وہ ایک مثال قائم کر دیتے, غلط علم کی. تو وہ لوگ پھر ڈٹ گئے, اور وہ ڈٹے ایسے ہیں کہ پھر انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کر دی, اور وہ پھر اپنے موقف سے ہٹے نہیں ہیں, اسی میں ہی اپنے جسمانی مظالم برداشت کیے, اور بعض لوگ تو دنیا سے ہی شہید ہو گئے, رخصت ہو گئے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک معاشرے کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوتے ہیں. موجود رہے ہیں, موجود ہوتے ہیں, رہیں گے, تبھی معاشرہ چل رہا ہے, دنیا قائم ہے. اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو دنیا بھی قائم نہ رہے. تو یہاں پہ آج ہم اس کو روک لیتے ہیں. یہ ہمارا پارٹ 1 ہو گیا.
حدیث نمبر 10 کا پارٹ 1. اس کے بعد حدیث کا جو 10 ہے اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.